गुड मॉर्निंग लाहौर। मदीहा अलमास आपके साथ है। अपने मॉर्निंग शो का आगाज़ ही आज के पैगाम से करेंगे। तो हमारा आज का पैगाम ये है, हज़रत दाता गंज बख्श हज़रत अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत, अख़ुवत, खिदमत इंसानियत और रूहानी तरबियत का अजीम पैगाम लेकर के आता है और हर साल ये उर्स मुबारक होता है। इस बाबरकत मौके पर लाखों अक़ीदतमंद जो हैं वो आपके मज़ार शरीफ पे हाज़िर होते हैं, हाज़री देते हैं, फ़ातिह ख़्वानी की जाती है, दुआ मांगी जाती है, कुरान ख़्वानी का ज़िक्र किया जाता है, ज़िक्र इलाही होता है, दुरूद व सलाम की महाफ़िल होती हैं, सदाएँ बुलंद होती हैं। और उर्स मुबारक की इख्तितामी जो तक़रीब है, कल इसका दिन है। आज जो है ये उर्स बाकायदा तौर पर मनाया जा रहा है। लाहौर में आज लोकल छुट्टी भी है और लेकिन ये हर साल उर्स मनाने का मकसद ये है कि, और आपको पता है आबे ज़मज़म से और वहाँ पर लोगों में तकसीम किया जाता है, जबकि जो वहाँ पर उर्स शरीफ के मौके पर वहाँ पर अर्के गुलाब से बाकायदा तौर पर गुस्ल दिया जाता है और बड़ी नज़र न्याज भी होती है। सबील एक लगती है दूध की बड़ी स्पेशल सबील, जिसका कि एक दिन पहले तमाम करना शुरू कर दिया जाता है। तो जी अकीदतमंद जो हैं जौक तर जौक वो पहुँच रहे हैं और इसके साथ साथ चहलुम भी है लाहौर में। तो चहलुम के सिलसिले में भी छुट्टी है और ये हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक भी है, तो इसलिए छुट्टी है। बहरहाल पैगाम हमारा ये है कि हमने आपस में मोहब्बत को फ़रोग़ देना है और अमन और भाईचारे को फ़रोग़ देना है। अपने वालिदैन, अहले खाना, अज़ीज़ व क़ारब, अपने दोस्त, अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उन सब के लिए हमने आसानी पैदा करनी है, उनके साथ अच्छे से पेश आना है। मरहूमीन जो इस दुनिया से चले गए और अपने वतन अज़ीज़ के लिए हमने दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला हमें कामयाबियाँ, कामरानियाँ अता फ़रमाएँ। तो बढ़ते हैं पहले प्रोग्राम के सेगमेंट की तरफ। तो सेगमेंट भी आज हमने इसीलिए ख़ास तौर पर यही रखा है, बरे सग़ीर की अज़ीम रूहानी शख्सियत हज़रत दाता गंज बख्श हज़रत अली बिन उस्मान हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के हवाले से, जो आपने दीन के लिए जो आपकी गिरह कदर खिदमात थी, जितने भी औलिया कराम हैं उन पर भी हम सेर हासिल गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ आज ख़ास हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बुजुर्गाने दीन थे, इन्होंने दीन के लिए जो अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं उनको किस तरह से रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। तो हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो पैनल पर मौजूद हैं, मुफ्ती ग़ुलाम यासीन निज़ामी साहब हैं हमारे साथ, आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। और मनक़बत के लिए जी हमारे साथ मोइज़ा मुबीन मौजूद हैं। कैसी हैं आप मोइज़ा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। तो अपने सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ हम कलाम पाक से करते हैं, तो मैं चाहती हूँ मोइज़ा बिस्मिल्लाह कीजिए, उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएँ। ऐसा तुझे खालिक ने तराहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तराहदार बनाया, यूसुफ को तेरा बनाया, कौनैन बनाए गए सरकार की कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया।
یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ کا موئزہ. اپنے سیگمنٹ کی طرف پڑھتے ہیں اور ہم نظامی صاحب سے جانتے ہیں. سر، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، آپ کی خدمت جو ہے اسلامی تاریخ میں، اس کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا نام جو ہے اس کا جاننا، آپ کی کنیت، آپ کے القابات کا جاننا، یہ ہمارے لیے عقیدت بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے. صحیح. آپ کا نام علی، کنیت ابو الحسن، لقب داتا گنج بخش. اور یہ جو گنج بخش کا لقب ہے یہ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری 581 ہجری میں آپ یہاں پر تشریف لائے. آپ نے یہاں پر چلہ کیا اور 40 دن کے چلہ کے بعد جو روحانی فیوز و برکات آپ نے حاصل کیے، اس کے بعد آپ نے حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا. گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارہ پیر کامل، کاملانہ رہنما. اور یہ جو کنیت ہے ابو الحسن، آپ کی تو اولاد بھی نہیں تھی، تو یہ جو کنیت آپ نے کیوں رکھی ہے؟ یہ کنیت کیونکہ آپ 8 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی طرف پہنچتا ہے. اسی نسبت سے آپ نے، کیونکہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی کنیت جو تھی وہ ابو الحسن تھی اور آپ کو اپنے آباء و اجداد سے انتہائی عقیدت اور محبت تھی، اسی نسبت سے آپ نے اپنی کنیت جو ہے وہ ابو الحسن تجویز فرمائی. ٹھیک ہو گیا. آپ کی ذات بابرکات ہمہ جہت یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے. آپ نجیب الطرفین سید ہیں. آپ کے والد محترم حسنی سید، آپ کی والدہ محترمہ حسینی سید. اور یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ آپ کے والد، آپ کی والدہ اور آپ کے ماموں جان، ان کو آپ کے ماموں جان جو ہیں وہ تاج الاولیاء ہیں. افغانستان کے اندر ان کے مزارات آج بھی مرجع خلائق ہیں. وہاں پر مخلوق جمع ہوتی ہے، ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتی ہے اور ان کے مزارات جو ہیں وہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین ذریعہ ہے. اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کا خاندان کتنا پرہیزگار خاندان تھا. آپ حجویر کے رہنے والے تھے، جلاب کے رہنے والے تھے. وہاں سے ہجرت کر کے آپ غزنی آتے ہیں. غزنی آنے کی وجہ یہ ہے کہ غزنی اس زمانے میں علم و معرفت کا سب سے بڑا مرکز تھا اور وہاں پر آپ دین کے تمام علوم جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. خراسان کے 300 مشائخ اور علماء، 300 آپ ان سے تحصیل علم حاصل کرتے ہیں اور علم حاصل کرنے کے بعد اپنے پیر و مرشد شیخ ابو الفضل ختلی ان کے کہنے پر آپ لاہور تشریف لاتے ہیں. لاہور جو ہے وہ آپ کی آمد جو ہے جب ہوتی ہے تو یہاں پر عشاء کا وقت ہوتا ہے. آپ 3 افراد ہیں، آپ کے ساتھ شیخ حماد بھی ہیں، سیدنا علی حجویری بھی ہیں، ایک اور ساتھی بھی ہیں اور تیسرے نمبر پر آپ ہیں. تو اس وقت لاہور کا جو بیرونی دروازہ تھا وہ بند ہو چکا ہوتا تھا. آپ ساری رات باہر قیام کرتے ہیں. فجر کے وقت وہ دروازہ کھلتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جنازہ آ رہا ہے اور جب آپ اس جنازے کو دیکھتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ یہ سیدنا میرا حسین زنجانی کی یہ جنازہ ہے. تو آپ اس وقت حیران ہوتے ہیں کہ میرے پیر مرشد نے مجھے جو لاہور میں بھیجا ہے یہ کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ لاہور میں اس وقت جوگیوں اور جادوگروں ان کا یہ گڑھ تھا اور یہاں پر وہ اپنی جادو کے ذریعے، اپنے جوگ کے ذریعے لوگوں کو غلط عقائد کی طرف لے کر جایا کرتے تھے اور ایسی ان کو بھینٹ چڑھانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ جن میں ان کے ساتھ ناانصافی اور ظلم ہو رہا تھا. سیدنا داتا علی حجویری یہاں پر جب آتے ہیں تو آپ سارے کے سارے ظلم کا خاتمہ کرتے ہیں. بڑی معروف بات ہے کہ ایک خاتون ہے، آپ اس سے کہتے ہیں کہ اماں جان آپ جو ہے نا ہمیں دودھ جو ہے وہ دے دیجئے گا اور اللہ پاک اس میں برکت فرمائے گا. اور وہ خاتون جو ہے وہ پہلے تو انکار کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہمیں یہاں کا جو رائے راجو ہے نا بہت بڑا جادوگر تھا اور گورنر پنجاب کا وہ نائب تھا. اس نے اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہمارے یہ بھینسیں جو ہیں وہ خون دینا شروع کر دیں گی.
آپ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ایسا نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے وہ مائی صاحبہ جو ہیں وہ دودھ ان کو دیتی ہیں، تو دودھ کی برکت سے اللہ پاک اس مائی صاحبہ کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے، اور اس بات سے متاثر ہو کر جب یہ بات پورے شہر میں پھیل جاتی ہے کہ یہاں پر ایک بزرگ ہیں جن کو برکت کے لیے اگر دودھ دیا جائے تو اللہ پاک اس میں برکت فرماتا ہے، تو سارے کے سارے جو گوالے تھے وہ اپنا دودھ لے کر سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کے پاس آئے، اور آپ کے پاس آنے کی وجہ سے اللہ پاک نے ان تمام لوگوں کو دودھ کی برکت سے ایمان کی دولت جو ہے وہ نصیب فرمائی ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بڑی دلچسپ ہے کہ اللہ والے جہاں پر جاتے ہیں سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کے اظہار کے لیے وہ یہ ہے کہ وہاں پر جا کر وہ مسجد تعمیر کرتے ہیں۔ جب آپ یہاں پر آئے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر مسجد تعمیر فرمائی۔ مسجد کی تعمیر کے بعد دوسرا بڑا اہم کام جس کا کون سی مسجد؟ وہ جو ان کے مزار شریف کے ساتھ، مزار شریف کے بالکل سامنے ہے، بالکل۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر ایک خانقاہ تعمیر فرمائی۔ اب خانقاہ کے اندر یہ تھا کہ وہاں پر کسی بلا امتیاز مذہب، دیکھیں اس سے بڑی رواداری جو ہے وہ اس کی تعلیم جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ داتا حضور نے تمام انسانیت کو اس بات کا پیغام دیا کہ بھئی سارے کے سارے یہاں پر آئیں، لنگر کھائیں، ہم نے کسی سے اس کا مذہب جو ہے وہ نہیں پوچھنا، یعنی تکریم انسانیت کا درس دیا، احترام انسانیت کا درس دیا، رواداری کا درس دیا۔ مائگریٹ ہوئے تو آپ اکیلے تھے، پھر جب آپ نے وہاں پہ قیام کیا تو پھر آپ کا ظاہر ہے کارواں بڑھتا چلا گیا۔ جی کارواں بڑھتا چلا گیا۔ اور ایک اور بات ہے، جب وہ رائے راجو جو تھا اس کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ یہ بزرگ ہیں، گورنر کا نائب، ہاں جی جو گورنر کا نائب تھا، اس کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ جناب آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں ابھی آپ کو اپنی طاقت دکھاتا ہوں، اور وہ ہوا میں اڑنا شروع ہوا۔ داتا حضور نے جب یہ دیکھا کہ یہ آدمی جو ہے وہ کیسی عجیب و غریب حرکات کر رہا ہے، آپ نے اپنا جوتا جو ہے وہ اتارا، جوتے کو حکم دیا اور فرمایا ایسا کرو اس کے سر پر ذرا پڑو اور اسے ذرا نیچے لے کر آؤ۔ اس کے سر پر وہ پڑا اور اسے نیچے لے کر آیا تو وہ داتا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسے اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو اللہ والے ہیں یہ حق اور سچ پر مبنی تعلیمات لے کر آئے ہیں، ان کا جادو جو ہے وہ مجھ سے بڑھ کر ہے اور ان کا فیض جو ہے وہ مجھ سے بڑھ کر ہے۔ اب دیکھیں اللہ والوں کی شان دیکھیے، وہ جو جادوگر جو آپ کا مخالف تھا، اللہ والوں کی کسی کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں ہوتی۔ اللہ والے جو ہیں حقیقت میں انسان کو انسان بنانے کے لیے دنیا میں آتے ہیں، ان کو برائیوں سے بچانے کے لیے، اچھائیوں کی طرف ان کو راغب کرنے کے لیے۔ وہی جو رائے راجو تھا جو پہلے بہت بڑا جادوگر تھا، جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور دین اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے دین اسلام قبول کرنے کے بعد آپ اس کا نام جو ہے وہ شیخ ہندی رکھتے ہیں، اور ان کا مزار بھی آج داتا حضور کے پہلو میں موجود ہے۔ وہاں پر بھی لوگ جاتے ہیں اور ان کے مزار پر جا کر عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ جب رائے راجو جو ہے وہ دین اسلام قبول کر لیتا ہے تو جو یہاں پر دیگر جوگی تھے، وہ جو جادوگر تھے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا جو بڑا سردار ہے اس نے اسلام قبول کر لیا ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں۔ وہ سارے کے سارے داتا حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ بھی داتا حضور کی اس کرامت کی بدولت سارے کے سارے دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب کتنی بڑی خدمت ہے، افغانستان کے شہر غزنی سے آپ یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور تشریف لا کر شہر لاہور کو علم و عرفان کا مرکز بناتے ہیں، محبت الہی کا مرکز بناتے ہیں، عشق رسول کا مرکز بناتے ہیں، خدمت انسانیت کا مرکز بناتے ہیں، اور یہاں پر کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کی جاتی۔ لاکھوں لوگ آتے ہیں اور فیض پاتے ہیں۔ دیکھیں جنوبی ایشیا کے اندر داتا حضور کا مزار واحد ایسا مزار ہے کہ جہاں پر سب سے زیادہ زائرین جو ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں۔ دنیا یہ جنوبی ایشیا کے مزاروں میں سے کسی مزار کو یہ خاصیت حاصل نہیں ہے جو داتا حضور کے مزار کو حاصل ہے۔ اور دیکھیں علامہ اقبال نے تو ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے، ہمارے مصور ہیں، اور وہ کیا فرماتے ہیں، سید حجویر مخدوم امم پاسمان عزت ام الکتاب۔ کتنے بڑے بڑے ٹائٹل جو ہیں وہ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ اور جناب حضرت اقبال سے پوچھا گیا کہ بھئی بتائیں آپ کو مصور پاکستان جو کہا جاتا ہے، یہ جو تصور پاکستان ہے یہ آپ کو کہاں سے حاصل ہوا؟ آپ سیالکوٹ کے رہنے والے تھے، داتا حضور کے ساتھ آپ کی دلی عقیدت اور محبت تھی، اسی عقیدت اور محبت کی وجہ سے سیالکوٹ کو چھوڑ کر آپ یہاں پر تشریف لاتے تھے اور کثرت کے ساتھ داتا حضور کی بارگاہ میں جا کر حاضری دیا کرتے تھے۔ شیخ ابو الحسن محمود الحسن، پروفیسر محمود الحسن بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے اقبال سے پوچھا کہ اقبال ایک بات تو بتاؤ کہ تمہیں یہ تصور پاکستان کا خیال کہاں سے آیا، اس نے کہا کہ جب میں داتا حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا وہاں پر مجھے تصور پاکستان کا خیال آیا تھا۔ اب آپ دیکھ لیجیے اللہ کے نیک بندے جو ہیں کہ ان کے محافل میں بھی آپ دیکھیں آپ کو کیا رب کی عطا ہوتی ہے۔ اور حضرت شیخ مجدد الف ثانی نے اس شہر کو قطب الارشاد کا نام دیا ہے۔
लाहौर शहर को कुतुब अरशद, देखें कुतुब दो होते हैं, जनूबी कुतुब, शुमाली कुतुब, और इसको क्या है कुतुब इरशाद का नाम दिया है। अब कुतुब इरशाद का मतलब क्या है? वो बयान फरमाते हैं कि शहर लाहौर में दाता हुजूर ने जो ईमान की खुशबू फैलाई है, वो ईमान की खुशबू फैलते फैलते पूरे बर्रे सगीर, पूरे हिंदुस्तान तक पहुंची है। यहाँ पर देखिए कि ख्वाजा अजमेर यहाँ पर तशरीफ लाते हैं, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर यहाँ पर तशरीफ लाते हैं और फैज़ हासिल करके जाते हैं। और ख्वाजा अजमेर जब यहाँ पर आते हैं, फैज़ हासिल करके जब दोबारा अजमेर शरीफ की तरफ जाते हैं, तो 90 लाख हिंदुओं को दायरा इस्लाम में दाखिल करते हैं। वो जो दायरा इस्लाम में दाखिल करना है, उसके पीछे हकीकत में फैज़ किसका है? वो दाता हुजूर का फैज़ है। इसी वजह से उन्होंने कहा है, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, आपकी बहुत सारी मशहूर तसानीफ़ भी हैं, तो ये जो एक और उनकी मशहूर तसनीफ़ है जिसमें कश्फुल महबूब है, इसका बुनियादी पैगाम क्या था? दाता साहब ने इसमें क्या लिखा है? देखें, कश्फुल महजूब कहते हैं पोशीदा चीज़ को, पोशीदा चीज़ को जाहिर करना, ये असल में महजूब कहलाता है। और पोशीदा चीज़ को जाहिर करना। और दाता हुजूर की इस किताब के बारे में हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, कितना बड़ा नाम है। आप फरमाते हैं कि जिसका कोई पीरो मुर्शिद ना हो, उसे चाहिए कि दाता हुजूर की इस किताब का मुताला करे। इस किताब के मुताले की बदौलत अल्लाह पाक उसे पीरो मुर्शिद की हाजत नहीं रहने देगा। कितना इसके अंदर फैज़ान दीन की तमाम तालीमात इसके अंदर बयान की गई हैं। अकायद का बयान है, इबादात का बयान है, मुआमलात का बयान है, तौबा ताइब होना, सारी की सारी चीज़ें इस किताब के अंदर जो है वो बयान की गई हैं। मखलूक खुदा की खिदमत के हवाले से हर चीज़। असल में ये किताब जो है वो हमारी रूहानी तरबियत का और इल्मी तरबियत का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। और इस किताब की बदौलत हमारा ताल्लुक़ जो है वो अल्लाह के साथ भी मजबूत होता है और उसके प्यारे रसूल के साथ भी मजबूत होता है। ये किताब जो है वो तसव्वुफ़ की सबसे बेहतरीन किताब है। जब भी तसव्वुफ़ का जिक्र किया जाएगा, तसव्वुफ़ जो है ये तज़किया नफ्स को कहते हैं, और इसका दूसरा नाम जो दीन के अंदर दिया जाता है वो एहसान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसत के 3 मकासद में से एक मकसद ये है कि तज़किया नफ्स, और इस किताब के जरिए बंदे का तज़किया नफ्स होता है। तज़किया नफ्स का मतलब क्या है? बंदा गुनाहों से पाक व साफ होता है, उसकी ज़ुबान पाक होती है। जब ज़ुबान पाक होती है तो फिर दिल पाक होता है, जब दिल पाक होता है तो फिर जिस्म पाक होता है, जब जिस्म पाक होता है तो फिर रूह पाक होती है। ये 4 चीज़ें हैं जो इस किताब की बदौलत अल्लाह पाक पढ़ने वाले को अता फरमाता है। और ये किताब जो है वो हमें इस बात की तालीम भी देती है कि जो आदमी हमा वक्त तहारत में रहता है, बावुज़ू रहता है, उस बंदे पर अल्लाह की ख़ास रहमत जो है वो नाजिल होती है। अगर इसी हालत में वो दुनिया से चला जाता है तो दुनिया से चले जाने के बाद अल्लाह पाक उसे शहादत का मर्तबा जो है वो अता फरमाता है। तो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जब भी तसव्वुफ़ का नाम आएगा, जब भी सैयदना दाता अली हजवेरी का नाम आएगा, तो ये किताब जो है वो लाजमन आएगी। जितने भी औलिया इज़ाम है जनूबी एशिया के अंदर, कोई ऐसा फ़र्द नहीं है कि जिसकी लाइब्रेरी के अंदर या जिसने इस किताब का मुताला ना किया हो, और कोई ऐसा फ़र्द नहीं है कि जिसने फैज़ान के हुसूल के लिए दाता हुजूर की बारगाह में हाज़री ना दी हो। हमारे लिए तो खुशबख्ती की बात है कि हम लोग दाता हुजूर के शहर के रहने वाले हैं। अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम भी वहाँ पर जाएँ और अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का नजराना पेश करें। वहां पर जाना है और अकीदत और मोहब्बत का नजराना कैसे पेश करना है? अल्लाह की बारगाह में आप क्या करें? सूरह फातिहा पढ़ें, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करें, अल्लाह के हुजूर दुआ करें, ए अल्लाह ये तेरा नेक आदमी है, इस नेक आदमी की बरकत से तो हमारी हाजात को पूरा फरमा। हमारा दीन ये कहता है कि जहाँ पर अल्लाह का नेक बंदा हो वहाँ पर रहमतों का नज़ूल होता है, और जहाँ पर रहमतों का नज़ूल होता है वहाँ पर अल्लाह की बारगाह में जो दुआएं मांगी जाती हैं वो दुआएं कबूल होती हैं। आपने अपने इंट्रो के अंदर भी बयान फरमाया कि दाता हुजूर की बारगाह ये बाबुल हवाइज है, यहाँ पर ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। दूसरी बात यह है कि ये अनवार तजल्लियात का मरकज है, रहमत इलाहिया का मरकज है। यहाँ पर जाने से बंदे के ऊपर रहमतों का नज़ूल होता है, बंदा तौबा ताइब होता है, इस बात का अहद करता है कि आज के बाद मैं गुनाहों के करीब नहीं जाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल करूंगा, फिर वो अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर अमल करता है। अच्छा निज़ामी साहब, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ख़वातीन के इन मज़ारात पर जाना और वहाँ पर जाकर के फातिह ख़वानी करना, वहाँ पर जाके इबादत करना, इस बारे में क्या अहकामात हैं? ज़रा ये भी ब्रीफ कीजिएगा। जी, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि वाहिद वो मज़ार है, मज़ार शरीफ है, जहाँ पर अब ख़वातीन के लिए एक अलग से वो बना दिया गया और मर्द हज़रात का अलग सेटअप रखा गया है कि बीच में मतलब पर्दादारी जो है वो बरकरार रहे।
جی بالکل، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور حقیقتاً اصول بھی یہی ہے جی کہ مرد حضرات جو ہیں وہ ایک طرف ہوں اور خواتین جو ہیں وہ ایک طرف ہوں۔ جی اب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں باوضو ہو کر پاک صاف حالت میں وہاں پر جاتی ہیں اور وہاں پر جا کر فاتحہ پڑھتی ہیں، تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کے لیے یہ تعلیم دی ہے، آپ جایا کریں، قبروں کی زیارت کیا کریں۔ قبروں کی زیارت کرنا یہ آپ کو فکر آخرت کا درس دیتی ہے، تو داتا حضور کی بارگاہ میں جانا، وہاں پر اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنا، وہاں پر اپنی حاجات کو پیش کرنا اور وہاں پر جا کر بیٹھنا اور مراقبہ کرنا، یہ در حقیقت آپ کو آخرت کی فکر دلاتا ہے۔ اور وہاں پر جانے سے ہماری جو مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں ان کی تعلیم کے لیے یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ نظم و ضبط کا خیال رکھنا ہے، اس مزار کے جو آداب ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، گریہ زاری نہیں کرنی، اونچی آواز سے نہیں بولنا، کیونکہ اونچی آواز سے بولنا جو ہے یہ دین کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ انتہائی خاموشی کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا بالکل نہیں کرنا، بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ وہاں پر جا کر آپ نے اپنی حاضری پیش کرنی ہے، اور آپ کی حاضری کی بدولت داتا حضور کی بارگاہ میں اللہ پاک آپ پر خاص مہربانی اور خاص کرم نوازی فرمائے گا۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ ہمارے ساتھ معیزہ مبین بھی موجود ہیں، ہم چاہتے ہیں منقبت ہو جائے خوبصورت سی، تو کیا آپ ہمیں سنائیں گے؟ بسم اللہ کیجیے۔ نور خدا پاک کا جلوہ نظر میں ہے، نور خدا پاک کا جلوہ نظر میں ہے، صد شکر مرحبا رخ داتا نظر میں ہے، آیات بینات سا مکھڑا نظر میں ہے، آیات بینات سا مکھڑا نظر میں ہے، خواجہ معین کا قبلہ و کعبہ نظر میں ہے، آغوش مصطفیٰ میں ہے، داتا کا سر رکھا، آغوش مصطفیٰ میں ہے، داتا کا سر رکھا، کیسا حسین حسنی یہ سپنا نظر میں ہے، صد شکر مرحبا رخ داتا نظر میں ہے۔ بہت شکریہ آپ کا معیزہ۔ اچھا جی نظامی صاحب، موجودہ دور میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی اگر ہم بات کریں تو نوجوان نسل کی کردار سازی میں کس طرح سے رہنمائی کرتی ہے؟
جی، اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ علماء وقت نے نا جناب سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری نے جب یہاں پر مسجد بنائی تو انہوں نے اعتراض کیا کہ اس مسجد کی سمت جو ہے وہ قبلہ کی جانب نہیں ہے. اچھا. تو آپ نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے. دیکھیں اللہ والے جو ہیں ان کی شان دیکھیں کہ امامت بھی خود کرواتے ہیں مسجد کے اندر اور جمعہ کا خطبہ بھی خود دیتے ہیں. جی اچھا. کتنے اعزاز اور شرف والی بات ہے. اور یہ اعزاز اور شرف نہیں ہے، یہ حقیقت میں سنت مصطفیٰ ہے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں امامت بھی خود کروایا کرتے تھے اور جمعہ کا خطبہ بھی خود ارشاد فرمایا کرتے تھے. جب علماء وقت نے یہ اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا ساروں کو بلاؤ. ساروں کو بلایا گیا. آپ نے فرمایا میرے پیچھے عصر کی نماز ادا کیجیے. انہوں نے عصر کی نماز ادا کی. آپ نے سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا سامنے دیکھیے. تو جب انہوں نے سامنے دیکھا تو بیت اللہ شریف دکھائی دے رہا ہے. سبحان اللہ. اب یہ بات نوجوانوں کی کردار سازی کیسے کی جا سکتی ہے کہ داتا حضور کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جو آپ کو اللہ کا گھر دکھاتی ہے، جو آپ کو در مصطفیٰ تک لے کر جاتی ہے. تو آج کے نوجوانوں کو چاہیے کہ داتا حضور کی تعلیمات پر عمل کریں اور ان کی تعلیمات میں سب سے پہلے کیا تکریم احترام، تکریم میں انسانیت. اسلام کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ اسلام دنیا میں سب سے بڑا مذہب کیوں ہے؟ دنیا کے کسی مذہب کے اندر انسانیت کے احترام اور تکریم کا درس ایسا نہیں دیا جاتا جو دین اسلام کے اندر دیا جاتا ہے. دین اسلام کے اندر داخل ہونے والے جو ہیں، آج دین اسلام کی خاص بات ہے اس میں کسی سے یہ نہیں پوچھا جاتا بھئی آپ کا مذہب کیا ہے. آئیں بیٹھیں سارے مل بیٹھ کر کھانا کھائیں. آپ نے جو اپنا لنگر کھانا جو ہے وہ بنایا تھا، دیکھیں 983واں عرس پاک جو ہے وہ ابھی چل رہا ہے. آج اس کا تیسرا دن ہے اور کتنے لاکھوں لوگ جو ہیں وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں. کتنے ضرورت مند ہیں. تو داتا حضور کا فیضان تو دیکھیے کہ اتنی صدیاں یعنی کہ پوری ایک جو ہے نا وہ 1000 سال ہونے کے قریب ہیں اور یہاں پر آج بھی لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر ان کی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں. سوال یہ ہے کہ نوجوانوں کی کردار سازی کیسے کی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نوجوانوں کو دین کی تعلیمات کی طرف راغب کرنے کے لیے جو علماء کرام ہیں ان کو اتھینٹک باتیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے کرنی چاہیے. قصے کہانیوں سے پرہیز کرنا چاہیے. داتا حضور جو ان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پر آ کر سب سے پہلا جو درس دیا ہے وہ تفسیر کا درس دیا ہے، پھر حدیث کا درس دیا ہے. اور اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ پہلے ان کو پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد پھر لوگوں کو پڑھاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کچھ کیا بھی نہیں اور آپ لوگوں کو بتانا شروع کر دیں. اگر ایسا طریقہ کار اپنایا جائے گا پھر لوگوں کے اوپر اس بات کا اثر نہیں ہوگا. داتا حضور جو ہیں وہ سب سے پہلے جو آنے والے ہیں ان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط بناتے ہیں، ان کو اس بات کا پابند بناتے ہیں. آپ نے نماز پنجگانہ جو ہے وہ ترک نہیں کرنی. توبہ جو ہے وہ آپ نے ہر روز کرنی ہے اور توبہ کا گناہوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے فرمایا توبہ بذات خود ایک عبادت ہے. پھر آپ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے حضور ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میری دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ یہ بتاتے ہیں بھئی دیکھو جہاں تک تعلق ہے انسان کا سب سے بڑا درس داتا حضور کی بارگاہ سے ہمیں ملتا ہے، آپ کی کتابوں سے ہمیں ملتا ہے اور آپ کے جو درگاہ پر حاضری دینے والے ہیں انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ سب سے بڑا درس جو یہاں پر دیا ہے وہ خدمت انسانیت کا درس ہے. آپ کے پاس ضرورت مند آیا کرتے تھے، آپ ان کی ضرورتوں کو پورا فرمایا کرتے تھے. کسی سے یہ نہیں پوچھا کرتے تھے بھائی آپ کس ذات سے تعلق رکھتے ہیں، کس برادری سے تعلق رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا بھئی ہماری برادری تو ایک ہی ہے، اس کا نام ہے دین اسلام. ہماری پہچان تو ایک ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ مسلمان. اور جب اللہ نے ہمیں یہ چیز عطا فرمائی ہے تو ہمیں دوسروں چیزوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور داتا حضور کی تعلیمات جو ہیں یہ بڑی وسعت والی تعلیمات ہیں اور ان تعلیمات کے اندر صرف انسانیت کی بات کی جاتی ہے اور خدمت انسانیت کی بات کی جاتی ہے اور خیر خواہی کی بات کی جاتی ہے. آپ بتاتے ہیں بھئی دیکھو لوگوں کے بارے میں آپ نے ہمیشہ اچھا سوچنا بھی ہے اور لوگوں کے بارے میں اچھا بولنا بھی ہے اور لوگوں کے بارے میں اچھا کرنا بھی ہے. اگر آپ لوگوں کے بارے میں اچھا نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے لیے دعا تو کیجئے. اچھا نہیں بول سکتے تو کم از کم خاموشی تو اختیار کیجئے اور ان کو دعاؤں سے نوازیے. یہی داتا حضور کی تعلیمات ہیں جو آج کے زمانے کی اشد ضرورت ہیں تاکہ فرقہ واریت کا خاتمہ ہو سکے، تعصب کا خاتمہ ہو سکے، معاشرتی تفریق جو اس کا خاتمہ ہو سکے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی غلام یاسین نظامی صاحب آپ کے آنے کے لیے اور معیزہ آپ کا بھی بہت شکریہ.